सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। आदम अलैहिस्सलाम पहले पहल कपड़ा बुनने का काम करते थे। पहले पहल आपका काम क्या था? कपड़ा बुनते थे आप। इसीलिए जो लोग कपड़ा बुनते हैं ना, जो कपड़ों का कारोबार करते हैं, आम तौर पे वो लोग बड़े नरम दिल होते हैं। फिर कपड़ा बुनते बुनते आपने खेती बाड़ी शुरू की और खेती बाड़ी करने लगे। आप जन्नत से आते आते कुछ बीज लेकर के आए थे। जन्नत से आते आते कुछ बीज लेकर आए थे। अब वो बीज लेकर आए तो रोना धोना यहां कर रहे थे, तो बीज आप भूल गए। भाई बीवी भूल गए तो अब क्या याद रहेगा? तो बीज भूल गए। और शैतान ने क्या किया? चुपके से उन बीजों को टटोला अंधेरे में। तो जिन बीजों पर शैतान का हाथ पड़ गया, वो बीजों से जो फल पैदा हुए वो कड़वे हो गए। और जिन बीजों तक उसका हाथ नहीं पहुंचा तो वो मीठे हो गए। और वो मीठे ही थे सब, जैसे कि आम है, जाम है, केला है, अंगूर है, ये सब मीठे फल है ना। वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंचा, और जो कड़वे हो गए वहां तक उसका हाथ पहुंचा। तो तीन किस्म के फल है दुनिया में। एक तो वो जो इंसान पूरा पूरा खा जाता है, जैसे अंगूर को ले ले, पूरा खा जाता है। एक वो है कि ऊपर का हिस्सा खाता है और गुठली फेंक देता है, जैसे आम को ले लें। और एक वो है कि छिलका फेंकता है और गूदा खाता है, जैसे केले को ले लें। ये तीन किस्म के फल हैं। ये आदम अलैहिस्सलाम उसकी कलम, उसके बीज लाए थे जन्नत से। इसीलिए अगर जन्नत के फलों की लज्जत चखना है तो उसका कुछ हिस्सा इन फलों, कुछ है इन फलों के अंदर। अब जब कुछ में इतना लुत्फ आता है तो सब कुछ जिसमें है उसमें कितना लुत्फ आता होगा। तो जाना है ना जन्नत में। कैसे जाएंगे जन्नत में? जन्नत से निकाले गए खाने के लिए। भाई खाए तो जन्नत से निकाले गए, अब जाएंगे कैसे? खाना छोड़ दो, जन्नत में चले जाओगे। और वही महीना आ गया कि खाना छोड़ दो। खाना छोड़ोगे ना, रोजा रखोगे तो खाना छोड़ोगे। भाई खाए थे तो निकले, अब खाना छोड़ दिया तो दाखिल हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खाना छोड़ने वाले लोग, कल से इंशाअल्लाह रोजे की शुरुआत हो रही है। बहानेबाजी मत करना, और मैं बीमार और मेरा ये, एक रोजा रमजान शरीफ का छूटेगा, पूरी जिंदगी रोजा रखोगे तो उसकी फजीलत नहीं पा सकोगे। औरतों से भी कहता हूं कि बहानेबाजी नहीं करें, रोजा रखें। जिन दिनों अल्लाह ने माफ किया उन दिनों माफ है। तो सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं, फल आपने बोए हैं, अब आप अपने काम में लग गए। तो आदम अलैहिस्सलाम को बच्चे पैदा होने लगे। हजरत हव्वा से तकरीबन आपको 80 या 100 बच्चे पैदा हुए। हजरत हव्वा से कितने? 80 या, मोतबर रिवायत यही है। कुछ लोग जो है वो कभी कभी बोल देते हैं, अल्लाह की रिवायतें और भी है, कोई हजारों कहते हैं। वो हजारों कैसे, अभी उसका जिक्र आता है। तो दो दो बच्चे पैदा होते थे एक साथ। तवज्जो आपकी, एक साथ दो दो बच्चे पैदा होते थे। तो उनकी शादियां कैसे होती थी कि पहले जो बेटा बेटी पैदा हुए, समझ लो कि कल जो बेटा बेटी पैदा हुए और आज जो बेटा बेटी पैदा हुए, तो ये दोनों का निकाह कैसे होता था? कल की बेटी और आज का बेटा, और आज की बेटी और कल का, यानी यूं जो है वो जोड़ी लगाई जाती थी, यूं कि उधर से इधर, कल की बेटी आज का बेटा। और वो दोनों सगे भाई नहीं होते थे। सगे भाई तो अब होते ना, अब का हुक्म अलग है, उस वक्त का हुक्म अलग था। तो उसी में एक बेटा बड़ा नालायक पैदा हुआ, उसका नाम था काबिल। और काबिल के साथ जो उसकी सगी बहन पैदा हुई थी उसका नाम था अकलीमा। और एक बेटा था हाबिल, और उसके साथ जो पैदा हुई थी उसका नाम था लव्वा। तो इस तरीके से काबिल ये चाहता था कि अकलीमा से निकाह हो। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ये तेरे लिए, तेरी सगी बहन है, तो ये तेरे लिए हलाल नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं उसी से निकाह करूंगा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा एक काम करो, तुम दोनों न्यास करो। क्या करो? न्यास। जिसकी न्यास कबूल होगी उसी को अकलीमा मिलेगी। इससे पता चला
کہ مراد پانے کے لیے نیاز کرنا کرانا یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. تو دونوں نے نیاز کی. تو قابیل نے نیاز میں کیا کیا کہ وہ کھیتی میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ بٹاتا تھا. تو اس نے جو سڑی پڑی جو بالیاں تھی نا گیہوں کی وہ لا کر کے نیاز میں رکھ دی. اور حابیل حضرت حابیل نے کیا کیا, وہ بڑے متقی تھے, انہوں نے ایک فربا دمبا, یہ دمبا یاد رکھنا, فربا دمبا انہوں نے پیش کیا. آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. توجہ آپ کی, یہ تفسیر میں امام آلوسی سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ابن عباس کی تفسیر ہے. توجہ بہت خیال سے سنیے, آپ کو بڑے راستے ملیں گے انشاءاللہ اس تفسیر سے. اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھولے گا, شرح صدر فرمائے گا. ادھر اس کی بالیاں رکھ دی گئی, ادھر ان کا دمبا رکھ دیا گیا, اور آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اللہ تو جس کو اقلیمہ دینا چاہتا ہے تو اس کی نیاز کو قبول فرما. تو ایک آگ آئی اور وہ دمبا اٹھا کے لے گئی. اب آپ دیکھیے آدم علیہ السلام نے ہاتھ کہاں اٹھا کے دعا کی تھی, بالیوں کے اور دمبے کے سامنے. تب بتائیے کہ چیزوں کو سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا, لوگ کہتے ہیں کس حدیث سے ثابت ہے؟ ارے پہلا آدمی فاتحہ پڑھ رہا ہے, دنیا کا پہلا انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس نیاز کو قبول فرما, اگر جس کو تو اقلیمہ دینا چاہتے. تو یہ جل بھن گیا کیونکہ اس کی قبول نہیں ہوئی. اس سے پتہ چلا کہ نظر و نیاز میں, قربانیوں میں جو چیز دیا کرو وہ سڑی پڑی گلی سڑی مت دیا کرو, بلکہ اچھی کوالٹی کی پیش کیا کرو. لوگ کیا کرتے ہیں, خود کھانا پکائیں گے گھر میں تو 80 روپے کلو کے چاول لائیں گے, اور اگر نیاز کرنی ہو تو جو سب سے ہلکا پھلکا ہے, یعنی اپنے لیے اچھا اور اللہ کے لیے گرا پڑا. دیکھو جب تم اللہ کے لیے گرا پڑا دو گے تو اللہ پھر تمہیں اچھا کیسے دے گا؟ اگر اچھا لینا ہے تو اچھا دیا کرو, اچھا دو گے تو اچھا ملے گا. دل کھول کے اللہ کی راہ میں دیا کرو. تو اس کو غصہ آ گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے ہوئے تھے. آدم علیہ السلام نے ہر سال حج کیا. آدم علیہ السلام نے, اللہ نے 1000 سال کی عمر آپ کو عطا فرمائی کم و بیش. آپ نے ہر سال حج کے لیے آپ گئے ہوئے تھے. تو اس نے آدم علیہ السلام کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور اس نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا. اب قتل کر دیا تو سوچا اب کیا کروں, تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا, کالا ہو گیا, اور تھیلے میں ڈال کر کے لے کے پھرتا رہا, تلاش کرتا رہا کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا, اس کا ذکر قرآن میں ہے. 2 کوے آئے, دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چوچ مارا کر کے لڑائی کی. ایک کوا مر گیا تو کوے نے اپنی چونچ اور اپنے پنجوں سے قبر کھودی اور اس میں دوسرے کوے کو ڈال کے مٹی ڈال دی. تو قابیل نے کہا کہ میں تو کوے سے بھی غیر گزرا کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد میں نے یہ کیا کیا, میں تو دفن بھی نہیں کر سکا. پھر اس نے قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد اپنے بھائی کو دفن کیا. حضرت آدم علیہ السلام جب حج سے واپس آئے اور فرمایا کہ حابیل کہاں ہے, وہ کہا مجھے کیا پتا, آپ نے مجھے ذمہ دار بنایا تھا کیا حابیل کو سنبھالنے کا. تو آپ نے فرمایا کہ تیرا منہ کالا ہو گیا, اس وقت تک آئینہ ایجاد نہیں ہوا تھا, تیرا منہ کالا ہو گیا ہے, تو نے میرے بیٹے حابیل کو قتل کیا. اور جب حابیل کو قتل کیا قابیل نے تو وہ پاگل ہو گیا اور پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور اسی حالت میں اس کو موت واقع ہوئی. کہتے ہیں کہ اب دنیا میں کبھی بھی ناحق قتل ہوگا کبھی بھی, تو اس کا عذاب قتل کرنے والے کو بعد میں ملے گا, پہلے قابیل کو ملے گا, کیونکہ قتل کی بنیاد اس نے رکھی. دنیا میں سب سے پہلے قتل اس نے کیا. یعنی جو بندہ جس برائی کی بنیاد رکھے گا, جب تک وہ برائی دنیا کے اندر موجود رہے گی اس کا عذاب اس کو ملتا رہے گا. جیسے کسی نے گھر میں ٹی وی لا کے رکھ دی, تب جب تک لوگ سیریل اور فلم دیکھتے رہیں گے وہ دیکھنے والوں کو عذاب تو ملے گا بعد میں, لیکن پہلے اس کو ملے گا جس نے لا کے رکھی. جس نے گانے کی سی ڈی لائی تو سننے والوں کو عذاب تو ملے گا, لیکن ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی, لانے والے کو ملے گا. اس کا خاص خیال رکھیں, کوئی برائی کی بنیاد آپ نہ رکھا کریں. بہرحال
پھر آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم کی زندگی اسی طرح گزرتی رہی اور سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی میں تقریباً 1,00,000 پوتے پوتیاں ہو گئے. 1,00,000 پوتے پوتیاں ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام شان سے زندگی گزارنے لگے. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا, میرے بیٹو, بہت دن ہو گئے جنت سے نکلے ہوئے, 1000 سال ہو گئے تھے نا کم و بیش, بہت دن ہو گئے جنت سے نکلے ہوئے, مجھے جنت کے میوے کھانے کی یاد آ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کے میوے کھاؤں, جنت کے پھل کھاؤں. تو بچوں نے کہا, پوتا پوتیوں نے کہا کہ بابا کیسے ہوگا, جنت کے پھل ہم آپ کو لا کے کہاں سے دیں گے؟ تو فرمایا کہ تم مکہ شریف جاؤ. مکہ شریف جب تم جاؤ گے تو وہاں تمہیں فرشتے ملیں گے, تو کوئی نہ کوئی سبیل پیدا ہو جائے گی. تو جب ان کے کچھ پوتے پوتے مل کر کے جو ہے وہ پوتے پوتیاں مل کر, بیٹے مل کر, سب لوگ گئے وہاں مکہ شریف. تو وہاں حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو جنت کے میوے مانگتے ہیں آج کل. تو کہا اچھا ٹھیک ہے چلو. وہ سب آئے اور حضرت جبریل نے کہا جنت کے میوے کھانا ہے تو اب دنیا سے چلنا پڑے گا, چلیے وقت آ گیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اگر آ گیا ہے وقت تو پھر چلتے ہیں. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل آئے. تو اسرائیل علیہ السلام جیسے آئے تو حضرت حوا دیکھ کے ڈر گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپنا چاہتی تھی کہ حضرت آدم نے کہا حوا اب دور رہو, اب ٹائم آ گیا ہے جدائی کا, اب ہم چلے. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی روح حضرت اسرائیل نے ملک الموت نے نکال لی. اس طرح سے تقریباً 960 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. 1000 سال کی عمر اللہ نے دی تھی, لیکن آپ کا وصال کتنی سال کی عمر میں ہوا؟ 960 سال کی عمر. کیوں ایسا ہوا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے, ابھی ان کی زندگی میں آئے گی یہ بات, یہ تمہاری اولاد میں سے. کہ اللہ اس کو تو نے اتنی کم عمر کیوں دی, 40 سال کی صرف عمر دی. تو اللہ نے کہا ہم نے 40 سال کی دینی تھی, 40 سال کی دی. کہا مولا میری عمر میں سے 40 سال کاٹ کے اس کو دے دے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری 40 کٹ کر کے اس کو دے دیتے ہیں. تو 40 کٹ کر دی. تو جب 960 سال کی عمر میں ان کے لیے فرشتے آئے تو حضرت آدم نے کہا ابھی تو 960 ہی ہوئے, ابھی 40 باقی ہے. تو کہا آپ بھول گئے ہیں, 40 تو آپ کسی اور کو دے چکے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آدم جب تو بندہ ہو کے اپنی 40 دے سکتا ہے تو جا ہم نے تیری 40 اور بڑھا دی, تجھے بھی گویا کہ 1000 سال کی عمر عطا کر دی. مختلف روایتیں. تو آدم علیہ السلام کی روح نکلی. پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے پوتا پوتیوں سے کہا دیکھو ہم جیسا کرتے ہیں تم لوگ غور سے دیکھو, اور اس کے بعد جب کسی کا انتقال ہوگا تو تم لوگ ایسے ہی کرنا جیسے ہم کر رہے ہیں. اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا, آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, اور غسل دے کر جنت سے کفن لائے, جنت کی خوشبو لائی, اور جنت سے سارے ساز و سامان لائے. آدم علیہ السلام کو جنت کا کفن پہنایا, جنت کی خوشبو لگائی, اور پھر جنازہ اٹھا کے لے کر کے چلے مکہ مکرمہ پہنچے. اور مکہ مکرمہ پہنچ کر آج کل جہاں کعبۃ اللہ ہے, اس وقت بھی وہاں کعبہ شریف موجود تھا. تو کعبۃ اللہ شریف کے پاس لے جا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ یہ باتیں عام طور پہ نہیں جانتے ہیں, ساری چیزیں نہیں جانتے ہیں, لیکن یہ قرآن کی برکت ہے, ماہ رمضان کی برکت ہے کہ ہماری قوم کو انبیاء کرام کے بارے میں جاننے کا آج موقع مل رہا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی, سارے فرشتے پیچھے مقتدی بنے, آپ کے پوتے پوتیاں وہ سب پیچھے لگے, اور اس کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا ہوئی. پھر فرشتے جنازہ اٹھا کر لے کر کے چلے اور مینا میں پہنچے. اور مینا میں پہنچنے کے بعد قبر کھودی, اور قبر کھودنے کے بعد مینا میں آج کل جہاں مسجد خیف ہے, مسجد خیف ابھی بنی ہوئی وہ مسجد, وہاں مسجد خیف میں, مسجد خیف تو بعد میں بنی, اسی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا. یہ ایک روایت ہے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو کعبہ اور صفا مروہ کے درمیان دفن کیا گیا. اور ایک روایت یہ ہے کہ آج کل جہاں حتیم ہے کعبۃ اللہ شریف کا, وہ حتیم کا حصہ
وہیں پر آدم علیہ السلام کی قبر ہے. لیکن زیادہ معتبر روایت کیا ہے جو میں نے پہلے بیان کی, یعنی مسجد خیف کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا. یہ بہت مختصر میں نے کر کے, بہت لمبی چوڑی یہ داستان ہے لیکن بہت شارٹ کر کے, کیونکہ روزانہ سننے آنا ہے اور ہمیں 1 گھنٹے میں محفل ختم بھی کر دینا ہے, تو میں نے بہت شارٹ کر کے مختصر کچھ باتیں عرض کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے.